सेहत को बरकरार रखने के लिए क्या कुछ करते हैं? सुबह की सैर कर लेता हूँ। अच्छा बताइए, कौन सा नशा सबसे ज्यादा मुहल्लिक है? सियासत। मुआशरती रस्म रवाज के कितने पाबंद हैं? मैं काफी हद तक पाबंद हूँ, लेकिन फिर भी कोई दुश्मन भी है? अच्छी जरूर हैं, कुछ लोगों को पहचान भी सकता हूँ। अच्छा, वो सूरत हाल जिसका आप सामना नहीं कर सकते? मैं जिसका सामना नहीं कर सकता वो वाक़या एक दफा तो हम पर हो गुजरा है। क्या आपके घर में जमहूरियत है? बड़ी जमहूरियत। अब तक अपनी जिंदगी में जितने भी फैसले किए उनमें गलत और सही का क्या तनासुब रहा? मैंने जितने फैसले किए उनमें मुझे, अब तुम्हारा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, सुकून तो मिला है। आपने तो ये लफ्ज़ बिल्कुल उससे मंसूब कर दिया। जी हाँ, सुकून तो मुझे मिला है। बहुत सारे फैसले किए हैं, मुश्किल फैसले होते रहे हैं। क्या आपके घर में जमहूरियत है? बड़ी जमहूरियत है। अच्छा, मैं तो सर से लेकर पैर तक जमहूरी आदमी हूँ। बड़े लकी हैं आपके घर वाले जिन्हें आप जैसा दनाते फिरते हैं जी। जी हाँ, माशाल्लाह, लेकिन इज्जत करते हैं। हाँ। इसी वजह से इज्जत भी करते हैं। बहुत जमहूरी हूँ, बेहद जमहूरी हूँ। हर इंसान जो है वो बचपन से मौसीकी पसंद करता है, जिससे अंदाजा होता है कि मौसीकी से लगाव जो है वो इंसान की फितरत में शामिल है। आप इसे कितना जरूरी समझते हैं? बहुत जरूरी समझता हूँ। मेरे कार में भी मौसीकी का इंतजाम है, मेरी लाइब्रेरी में भी मौसीकी का इंतजाम है। मेरा दफ्तर जो बहुत मसरूफ दफ्तर है, जहाँ बड़े लोगों से मुलाकातें करनी पड़ती हैं, जब सब जा चुके होते हैं, सुकून मैसर आता है, तन्हाई मैसर आती है, तो फिर मैं म्यूजिक लगा लेता हूँ। अच्छा, आमतौर पे किस तरह की फिल्में देखते हैं आप? मैं बहुत सारी फिल्में देख लेता हूँ। मतलब ये होता है ना कि कुछ लोग एक्शन फिल्में पसंद करते हैं, कुछ रोमांटिक। मैं वो फिल्में जो जिसको आप क्लासिक फिल्में कहते हैं ना जी, उसको ज्यादा पसंद है। एक रिवायत है कि हम अपने मेहमान से उनकी पसंद का पाकिस्तानी किसी फिल्म का गाना जरूर पूछते हैं और उन्हें वो दिखाते भी हैं। तो अगर आपको कोई गाना पसंद हो तो इस वक्त आपकी फरमाइश पूरी हो सकती है। गाने तो बहुत सारे पसंद होंगे। मेहदी हसन गजल के बादशाह, कोई शक तो है नहीं, और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पे बड़ा एहसान किया कि वो उन्होंने फिल्मों में गाने गाए। एक उनका गाना वो भी है, शायद मुश्किल मुझे बात करनी मुझे मुश्किल कभी इतनी तो ऐसी तो ना थी। वो है आपके पास? हाँ, बिल्कुल मौजूद है। सुना दीजिए, वो याद सुना दीजिए। बड़ी पुरानी बात याद आई। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो न थे, जैसे अब है तेरी महफिल कभी ऐसे तो न थे बात करनी। नाज़रीन, वेलकम बैक। आते हैं बातों के सिलसिले की तरफ दोबारा। अच्छा, ये बताइए कि जिंदगी में किस चीज की सबसे ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ी? कीमत से क्या मुराद है आपकी? कितना सफर करना पड़ा किसी चीज के लिए, किसी बात के लिए, किसी ख्वाहिश के लिए? ये एक मुश्किल है अभी जिसके पीछे पड़ा वो जो हल नहीं हो रही। सियासत में कोई ऐसी बड़ी कामयाबी नहीं हासिल हुई, तो मैं अपने नुक्ता नज़र से मैं सियासत को दुरुस्त नहीं कर सका। हाँ, ये हमारा अलमिया है कि हमारे मुल्क की सियासत जो है, हाँ, उसके ऊपर मैं काबू नहीं पा सका। उसके लिए मेरे पास अपनी वजूहात मौजूद है, लेकिन आज नहीं, किसी आइंदा महफिल में आपसे बात करेंगे कि मैं क्यों अपने आप को अपॉलॉजी मैं दे सकता हूँ कि मैं अब तक क्यों नहीं कामयाब हो सका। अल्लाह करे कि ये आपकी कोशिश कामयाब हो और इसमें हम भी आपका साथ देंगे। बिल्कुल देंगे, नौजवान जरूर साथ। थोड़ा सा आपकी जाती जिंदगी की तरफ आते हैं। आपकी अज़दवाजी जिंदगी कितनी कामयाब है? मुझे पता है कामयाब ही होगी, मुझे जवाब पता है। कामयाब है। अब हमारी 50 साल से तो जायद हो गई है माशाल्लाह। अगर मेरी वकालत में निस्फ सदी से जायद हो गई है तो मेरी शादी भी तकरीबन 50 साल हो गए। जब मैंने शादी मेरी हुई, ये शादी आपकी लव मैरिज थी या अरेंज्ड मैरिज थी? ये लव प्लस अरेंज मैरिज कैसे? लव हुई, उसके बाद उसे अरेंज कर लिया गया? अरेंज हो गई। तो कौन सी पहल की थी? बेगम साहबा ने। अच्छा, देख लें, वो देख रही होंगी प्रोग्राम। बड़ी जरूर देखें, जरूर देखें। अच्छा, तो उनको आपकी कौन सी अदा भाई थी?
آپ مجھے لے جا رہی ہیں بہت اس وقت جب آتش جوان تھا. اور مجھے پتا ہے آپ کی میموری اتنی اچھی ہے کہ آپ کو ایک ایک بات یاد ہوگی. جب آتش جوان تھا اور اس جوانی کی عمر میں بہت ساری چیزیں پسند آنی شروع ہو جاتی ہیں. پھر بھی ایک تو ابھی سادہ پن تھا ان کا, دوسرے مجھے ان کے بہت لمبے بال تھے, مجھے وہ بہت پسند ہیں. آج بھی میں اپنی بہوؤں میں دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. اچھا آپ کو تو یہ پسند آیا نا, لیکن پہلے آواز کو گاتی بھی اچھا تھی. اچھا انہوں نے مجھے ٹیلی فون پہ گانا سنایا تھا. اچھا نہیں ماشاءاللہ ان کا بہت نامور فیملی سے تعلق ہے. ملکہ پکھراج کی بیٹی ہیں تو یقیناً خوشگلو تو ہوں گی. لیکن آپ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے آپ کو پسند کیا, پہل انہوں نے کی, تو انہوں نے آپ کی کون سی خوبی سے اتنی انسپائر ہوئی کہ پہل کر دی؟ ورنہ عام طور پر تو خواتین پہل نہیں کرتی. پوچھنا تو ان سے چاہیے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ تو پوچھا ہی ہوگا اس وقت جب پہل کی کون سی میری چیز اچھی لگی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے ٹیلی فون پہ باتیں کرنی شروع کی, مجھے آپ بڑے دلچسپ بات بھی معلوم ہوئے. اچھا آپ کی باتیں بہت اچھی لگ رہی تھیں. یہ تو اندازہ ان کا صحیح ہے بالکل. یہ تو انہوں نے جو کہا تو ہمارا دل بھی خوش ہوا. اچھا اور ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو. تو سم ٹائمز یو کین ٹاک پیپل انٹو یو. ہاں اپنے آپ. اچھا تو اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ازدواجی تعلقات ہیں ان میں وہی گرم جوشی رہتی ہے یا کم ہو جاتی ہے وقت؟ میں نے تو بڑی اہمیت دی ہے اس کو, ازدواجی تعلقات کو, اور بینڈ بیکورڈ ہو کے بھی کوشش کی ہے, اور انہوں نے بھی کی ہے, میں نے بھی کی ہے. ہم دونوں کے درمیان اشتراک ہے. اور آج بھی بہت سارے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہم جب جا رہے ہوتے ہیں یا آ رہے ہوتے ہیں ہمارے درمیان بڑی گفتگو ہوتی ہے. ہم نے کوئی ایسے موضوعات بنا لی ہے جس میں کہ گفتگو جاری رہے. میں نے دیکھا ہے میاں بیوی 10 گھنٹے کا سفر اکٹھے کر رہے ہیں اور ایک بات نہیں درمیان. ہماری بڑی بات ہے, ہماری بہت باتیں ہوتی ہیں. اچھا یہ ٹپ بھی میں آپ سے لینا چاہوں گی, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں نے دیکھا ہے کہ شادی کو بھی سال نہیں ہوتا ایک دوسرے سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, اور بہت ہی یعنی وہ جو لو میرج بھی ہے نا وہ بھی اس طرح کی صورت ہو جاتی ہے کہ بس مشکل سے ہی اس کو کمپرومائز سے وہ جاری. We have helped each other جی, ہم نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے. بہت ساری چیزیں میں نے بھی ان سے حاصل کی ہیں. اچھا تو کیا یہ رومانٹسزم بھی موجود ہے؟ رومانٹسزم ابھی تک تو چل رہا ہے. تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چل سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وقت اس پر مطلب ایک دوسرے کی شکل ہر وقت دیکھ دیکھ کر بندہ اکتاتا نہیں ہے. ایک چھوٹا سا گر بتا دوں. جی ضرور بتائیے. میں پڑھتا ہوں سیریس کتابیں, ہسٹری کی کتابیں, سائنس کی کتابیں, فلکیات کی کتابیں, ٹھیک ہے, اپنے قانون کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. وہ پڑھتی ہیں فکشن. میں ان سے کہتا ہوں کوئی اچھی سی فکشن پڑھی ہو تو ذرا بتاؤ کیا ہے اس کی خلاصہ کیا ہے. اچھا تو دیٹ گیوز ہر ٹائم ٹو نریٹ اسٹوری ٹیلر بہت اچھی ہے. اچھا بڑی داستان گو ہیں, تو وہ پوری کہانی کی مجھے ایک کتاب کی سنا دیتی ہیں. شوگن ہے, اتنی بڑی کتاب ہے, پڑھ لی انہوں نے. پوری جاپان کی کہانی ہے, کیسے وہ لوگ لڑتے تھے, کیا کرتے تھے, وہ انہوں نے مجھے سنا دینی. میں نے کوئی اچھی بات دیکھی جو میں سمجھتا ہوں کہ آسانی سے ایکسپلین کی جا سکتی ہے, وہ بیان کر دینی. تو اس طریقے سے یہ گر ہے جس میں آپ ایک دوسرے سے موقع دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کو بتائے کچھ اور آپ اسے کچھ بتائیں. اور یوں میرا خیال ہے کہ اشتراک کے ذریعے پر تو گھروں میں بیویاں شوہروں کو اخراجات کی فہرست سناتی ہیں اور شوہر انہیں اپنے پاس پیسے کم ہونے کی داستان سناتے ہیں. لیکن آپ کے ہاں میں نے یہ بالکل الگ سے بات دیکھی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے ہیں. کہانیاں سناتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ ہر جگہ ایسا ہو سکے. اخراجات میں میرا خیال ہے ہم محدود قسم کے اخراجات چونکہ کرتے ہیں تو ایسے کبھی بجٹ ایکسپلوڈ نہیں ہوا. اور اللہ کا شکر ہے کہ جتنی رقم چاہیے ہوتی, شاپنگ بیگ کے لیے جتنے رقم چاہیے وہ شاپنگ بیگ فل ہو جاتا رہا. بیوی کے علاوہ بھی کوئی خاتون کبھی پسند آئی؟ شروعات میں تو بہت سی تھی. اچھا. بعد میں بھی بہت, جسے آپ کہتے ہیں کہ جن کی جانب توجہ انسان کرتا ہے. لیکن پھر معقولیت تو اسی بات کی ہے کہ جب آپ نے کی کمٹمنٹ ہو گئی ہے تو واپسی کر لی جائے. مطلب ظاہر ہے کہ دوستی تو ہو سکتی ہے لیکن ایک لمٹ ود ان دی لمٹس. ٹھیک ہے, نہیں بہت اچھی بات ہے. کہاں تک ساتھ نبھاتے ہیں آپ عام حالات میں؟ میرا کہنا یہ ہے کہ میں کمبل ہوں. اچھا. میں اپنی دوستی کو چھوڑتا نہیں. اس کی خرابیاں خامیاں نظر انداز کرتا ہوا, وہی کوئی چھوڑ جائے تو چھوڑ جائے, میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اچھا یہ محبت کیا ہے؟ کوئی جذبہ, کوئی کیفیت, کوئی رشتہ یا کوئی جادو؟ لگتا تو جادو ہے. مجھے بھی یہی لگتا ہے.
آپ کو آتا ہے یہ جادو؟ میرا خیال ہے بہت آتا ہے، اب تک کی گفتگو میں تو مجھے پتا چل گیا ہے. چلیے. اچھا، آپ کی زندگی میں باقاعدگی کو کتنا دخل ہے؟ عام طور پر لوگ ہیں کہ کام شروع کیا، جیسے واک کرنی شروع کی، لیکن پھر وہ ریگولر نہیں ہو پاتے. میرے زندگی میں دونوں چیزیں آپ کہیے کہ شامل ہیں، باقاعدگی بھی ہے اور بے قاعدگی بھی ہے. باقاعدگی کہ کچھ چیزیں تو فکس ہیں جو خود ہو جاتی ہیں. صبح کا جلدی اٹھنا. اچھا ٹھیک ہے، وہ تو ہو جاتی ہے، آپ ایک روٹین بنا لیتے ہو. روٹین بنا لیتے، سیر کر لینی، روٹین بن گئی. ناشتے پہ انٹرسٹنگ ناشتہ کرنا، وہ بھی ایک ریگولر ہو گیا. اس کے بعد جب کام کرنے گئے تو جت گئے، یہ ریگولر ہو گیا. لیکن درست ایک چیز ہے کہنے کی بات، اور یہ بھی ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ جب آپ کسی چیز پہ توجہ دینے، جیسے اس وقت میں آپ پہ توجہ دے رہا ہوں تو فوکس کر لیتا ہوں، باقی سب ماحول بھول جاتا ہوں. اسی چیز کی جانب توجہ، بالکل ٹھیک ہے، جس چیز کو کام کو کرنا ہے اسی پہ کنسنٹریٹ. اب جب وہ ختم ہو گیا تو وہیں پہ چھوڑ دیا. لیکن آپ یاد رکھیں، مجھے یقین آپ کو ہو جائے گا کسی وقت زیادہ ملاقاتیں ہوں گی کہ پھر 2 دن کے بعد بھی اس کام کو شروع کرنا ہے تو وہیں سے شروع کر دیں گے جہاں سے چھوڑا تھا. یہ پھر قدرت سے ہوگی بات. تو ارریگولرٹی کم ریگولیرٹی، یہ زندگی کا مجموعہ ہے. اچھا ہے. اچھا، آپ نے کئی کتابیں بھی لکھی، تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے کن کن موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں؟ موضوعات زیادہ تو تاریخی اور سیاسی ہیں. ایک موضوع علیحدہ ہے جو حج کا ہے، حج پہ گیا تھا تو اس پر ایک کتاب لکھی تھی. ایک موضوع ہے جو کہ بڑا پاپولر ہے، بڑی پاپولر ہے. موضوع پاپولر ہے، کتاب اس کی وجہ سے شاید پاپولر ہوگی. اس کتاب کا نام ہی بڑا دلچسپ ہے، ڈکٹیٹر کون. اچھا، واقعی اس میں تو سسپینس ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ کون سی شخصیت ہے جس کو آپ پہچان لے فوراً کہ وہ ڈکٹیٹر ہے یا ہو جائے گا. اچھا، مارکیٹ میں ہے یہ کتاب؟ میں تو ضرور مارکیٹ میں بہت بک رہی ہے، کیونکہ یہ نام سے ہی میرا بہت تجسس پیدا ہو گیا ہے. جس کو کہتے ہیں اناٹمی آف دی ڈکٹیٹر. ٹھیک ہے. اور ایک لوڈڈ پسٹل ہے جس سے آپ ہاتھ میں لے لیں تو یقینی طور پر آپ ڈکٹیٹر تک پہنچ جائیں. نے لکھانے کا کب سے شروع کیا آپ نے یہ کام؟ یہ میں نے ایوب صاحب کے بعد بھٹو صاحب کے آنے پر تو وہ کوئی انسپریشن ملی لکھنے کی؟ میں نے اندازہ کر لیا کہ اس ملک میں بڑے کیموفلاج چھپے ہوئے ڈکٹیٹر موجود ہیں، تو واضح کر دیا جائے، آگاہی دے دی جائے. وہ کتاب پتہ کیوں پاپولر ہے؟ کیونکہ تھوڑا وقت گزرتا ہے پھر ایک اور نیا ڈکٹیٹر آ جاتا ہے. کتاب خود پاپولر نہیں ہے. میری بات ہے کہ ڈکٹیٹرز کی انسپریشن سے آپ نے لکھنا شروع کیا، اور ڈکٹیٹرز ہی آتے جاتے ہیں اور کتاب پاپولر ہوتی جاتی ہے. لوگ محبت کے موضوعات سے انسپائر ہو کے لکھتے ہیں، آپ نے ڈکٹیٹرشپ سے انسپائر ہو کے لکھنا شروع کیا. میرے ایک دوست نے کہا اس کتاب کا نام چینج کر دو. نہیں، نام بہت اچھا ہے. اس نے بھی ایک اچھا نام تجویز وہ کیا. کیا تھا؟ اس سے بھی اچھا تھا. دلچسپ نام تھا، تبدیل تو ہم نے نہیں کیا. اس نے کہا اس کا نام یہ ہے نا ڈکٹیٹر کون. پاکستان کے ماحول میں لکھو ڈکٹیٹر کون نہیں. اچھا، نہیں، اس میں سسپینس ختم ہو جاتا ہے پھر. آئی نو. اچھا، جنگ میں کالم بھی لکھتے رہے آپ؟ میں لکھتا ہوں. کتنا عرصہ؟ 5-6 سال لکھے ہیں. تذکرے جائزے کے نام سے بڑے پاپولر ہوئے. تذکرے جائزے وہ اتنے پاپولر ہوئے اور اتنا اس کا پذیرائی ہوئی. اچھا. جہاں جاؤں، جس ہوٹل میں جاؤں، جس جگہ جاؤں، جہاز میں بیٹھوں، ایئر ہوسٹس آئیں تو وہ کہیں ہم نے آپ کا فلاں کالم پڑھا ہے تو اچھا لگے. کھانے پہ بیٹھوں تو بہرحال کے آرام سے کہے کہ آج آپ کا فلاں کالم پڑھا ہے. پڑھے لکھے تو لوگ پڑھتے ہی ہیں. میں ان کا خاص طور پہ ذکر کر رہا ہوں کہ جن کو شاید موقع نہیں ملتا ہوگا کالمز پڑھنے کا، انہوں نے بھی کہا مجھے تو اس کے لکھنے کا بڑا لطف آیا. لیکن جب سے میں سینیٹر ہو گیا اور سیاست کے میدان میں آ گیا اور حکومتی سیاست میں آیا تو کالم لکھنے مشکل ہو گئے، کیونکہ اب کالم لکھنا اور حکومت میں رہنا ذرا تھوڑا تضاد دکھائی دے رہا تھا. اب پھر اپوزیشن میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو شاید موقع مل. ظفر صاحب، ابھی تو میں نے آپ سے وہ ڈاکٹر قدیر والے مقدمے کی رودات بھی سننی تھی. ابھی تو میں نے آپ سے ہیومن رائٹس کے بارے میں جو کچھ آپ نے کیا وہ بھی پوچھنا تھا. ابھی تو میں نے آپ سے بہت سی باتیں کرنی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب اچھی باتیں ہو رہی ہوں تو وقت اتنی جلدی کیوں گزر جاتا ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے ابھی ایک لمحہ پہلے تو آپ سے گفتگو شروع ہوئی تھی. وقت کی قید میں زندگی ہے مگر چند گھڑیاں یہی ہیں آزاد ہیں. ظفر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تشنگی باقی ہے، بہت سی باتیں باقی ہیں، لیکن زندگی رہی تو پھر سے ہی یا زندہ تو ابد باقی. ناظرین،
ظفر صاحب سے ملاقات بہت دلچسپ رہی, وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا. اگر میں ان کی شخصیت کا انالیسس کروں تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ میں کون سی خامی تلاش کروں. عام طور پر لوگوں میں خامیاں زیادہ ہوتی ہیں, خوبیاں کم ہوتی ہیں, کیونکہ انسان خامیوں اور خوبیوں دونوں کا ایک مجموعہ ہے. لیکن ظفر صاحب کی شخصیت میں مجھے کوئی خامی نظر نہیں آئی, بلکہ ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ہمیں بھی ملا, آپ کو بھی ملے گا. مجھے ان کی باتوں پر یقین اس لیے بھی آ گیا کیونکہ عام لوگوں کی بھی ان کے بارے میں یہی رائے ہے, ورنہ عام طور پر تو ہر انسان اپنے آپ کو پرفیکٹ ہی سمجھتا ہے. چنانچہ ہمیں بہت سیکھنے کا موقع ملا, آپ کو بھی ملا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.